बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और ख़ास मौजू है कि अल्लाह के इसरार व रमूज़ से आगाह लोग कौन होते हैं, उनकी निशानियाँ क्या होती हैं। इस अहम मौजू को समझने के लिए हम इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ख़ास से आगाही लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे जब कलाम इलाही यानी कुरान करीम को तफक्कुर और तदब्बुर से समझते हैं तो कुरान के इसरार व रमूज़ उनके कल्ब की रोशनी के बायस उन पर आया हो जाते हैं। जब इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की इस आयत मुबारका पर तफक्कुर और तदब्बुर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जब इस आयत मुबारका ने अपने इसरार व रमूज़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नूरी कल्ब पर आश्कार फरमाए तो फिर आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम फरमाया। तो अब सुनिएगा कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत मुबारका से कौन से मोती चुने। आप फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बीगाना दिल को, दो आलम से करती है बीगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अब हम इन अशआर की शरह समझते हैं कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत मुबारका को समझकर कौन से खूबसूरत मार्फत के मोती हम तक पहुँचाए। सबसे पहले शेर की तरफ चलते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें इस आयत मुबारका के बातनी मतलब की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जब भी कोई राह हक का मुसाफिर अपनी बातनी जंग में मसरूफ़ होता है, यानी कि जहाद बिन नफ्स में मसरूफ़ होता है, और ये जंग लड़ते 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 गाजी के दर्जे पर पहुंच जाता है, यानी अपने नफ्स के साथ जहाद मुसलसल में मशगूल रहता है, यानी अपनी ज़ात के पैरायों से निकल कर बका यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला के ज़ाती और सिफ़ाती तवज्जो से एक हकीकी बाकिरदार इंसान की सूरत में माशरे में उभरता है। तो यही असल में गाजी के मकाम पर होता है। ये ही वो शख्स होता है जो हकीकत आशना होता है। इसी पर अल्लाह सुब्हाना ताला अपने तमाम इसरार व रमूज़ खोलता है। ऐसे लोगों के मुतल्लिक शाद अजीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया है। आप फरमाते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना कद्र करो, ए अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कमयाब हैं हम, नायाब नहीं कमयाब हैं हम। आप फरमा रहे हैं कि इस राह पे तो बहुत सारे लोग आते हैं,
فنائیت کے درجوں میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، فنائیت کے معاملات کو لاکھوں لوگ طے کرتے ہیں، لیکن جو بقا میں قدم رکھتے ہیں وہ دو ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اہل زمانہ ایسے بقا والے لوگوں کی قدر کرو جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بقا میں قائم کیا ہو، جن کو اپنی بقا عنایت فرمائی ہو۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کرو کہ یہ لوگ نایاب نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہی راز کھولا ہے کہ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کو سمیٹنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے اوپر حکمرانی کریں۔ انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوق خدائی بخشا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے نفوس پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روح کے اندر یہ استعداد رکھی ہوتی ہے، ان کی روح اس حد تک بالیدہ ہوتی ہے، اس کی پرواز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی قرب تک ہوتی ہے، اور اسی روح میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے نفس پر بھی حکمران بنے اور حکمران بن کر ابھرے اور ان کی روح کی پرواز کو درست کرے۔ اگلے اشعار کے اندر آپ بہت ہی خوبصورت نقطہ کھول رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس راہ میں غازی کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بے پرواہی کا جام پلایا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روح کو غنا کی دولت بخشی ہوتی ہے۔ کوئی شخص صحرا کے جیسی پیاس اللہ کی طلب لے کر آئے تو یہ اس کو اللہ کی توفیق سے سیراب کرنے کا سامان رکھتے ہیں، یا کوئی شخص دریا جیسی وسعتوں کا حامل بن کے ان کے پاس آئے تو یہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہوتا ہے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فقر عنایت ہوتی ہے۔ جس کو آنکھ بھر کر دیکھ لیں اس کی صحرا جیسی تشنگی کو پرسکون کر دیتے ہیں، اور جسے چاہیں تو یہ دریاؤں جیسی وسعت عنایت کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جسے چاہیں تو دریاؤں جیسی وسعتیں عطا کر دیں، اور اگر کوئی شخص بہت وسعت پا کر، دریاؤں جیسی وسعت پا کر ان کے سامنے نازاں ہو، متکبر ہو، تو پھر اللہ کی توفیق سے اسے اپنے اعتدال پر بھی لانا جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روح کو یہ اعزاز بخشا ہوتا ہے کہ کوئی چاہے پہاڑوں جیسا نفس ہمارا شریر نفس لے کر ان کی صحبت میں آ بیٹھے تو اللہ کی توفیق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فقر جو عنایت شدہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ سے یہ اس کے نفس ہمارا کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا نفس رائی جتنا رہ جاتا ہے، اور رائی جتنا رہ کر تربیت پا کر وہ نفس ملہمہ یا مطمئنہ کی سٹیجوں تک چلا جاتا ہے اور شرارت سے باز آ جاتا ہے اور اللہ کی قربتوں کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگلے اشعار کے اندر آپ بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بھی گانا دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بھی گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ان اشعار کے اندر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں ایک ایسا خوبصورت رنگ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کے قلب و باطن کو اس دو عالم کی ہر چیز سے ہی بیگانہ کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی صحبت سے اللہ کی ذات کی آشنائی ملتی ہے، اور جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اور آشنائی میسر آ جاتی ہے تو اس کے قلب و باطن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نکل جاتی ہے، وہ کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر ایک اور جگہ فرمایا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یعنی کہ تو نے اگر کسی حقیقی اللہ والے کے راز کو پانا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کون ہے حقیقی اللہ والا، تو ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ اور اپنی قلبی حالت کی طرف متوجہ رہیں کہ میرا قلب کیا دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سے بیزار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر قلب میں سے اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ ہر طلب نکل رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جس کی صحبت میں تم جا بیٹھے ہو یہ وہی غازی ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کر بقا کا درجہ پا لیا۔ آخری اشعار میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تمام بات کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سمیٹ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں فرما رہے ہیں کہ ایسی بالیدہ ارواح کی فقط طلب شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کا مطلب ہے دیکھنا، گواہی، یعنی کہ ان کو اصل میں دیدار الہی کی طلب ہوتی ہے۔ ایسے اللہ والوں کی طلب فقط دیدار الہی ہوتی ہے، یہ وصل یار کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب رکھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ان کی راہ حق پر چلنے کی وجہ کسی صورت دنیاوی خواہشات، عزت، خود نمائی یا جنت کے کوئی اعلیٰ مقامات، یہ ان میں سے کسی چیز کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ یہ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود، ان کا مطلوب فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ ان کا کوئی مطلوب ہوتا ہے، نہ ہی کوئی چیز ان کو مقصود ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عمل بے غرض ہوتا ہے۔ کسی غرض کے بنا فقط اللہ کے لیے یہ لوگ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی جزا بھی کچھ اور ہے، اور وہ جزا ذات الہی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی نعمتوں، جنت کے اعلیٰ مقامات کی طلب میں عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کے عمل کی فقط وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کا دیدار اور اللہ کا قرب پانا ہوتا ہے۔ آج ان بہت ہی خوبصورت اشعار سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی خوف یا ڈر یا غم نہیں ہوتا، جو تمام خوفوں سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد مسلسل کرتے کرتے غازی کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ ان کی طلب فقط اللہ ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ ان کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ وہ ہر عمل کو فقط اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس خوبصورت پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔